वेलकम। अब हम आज जहाँ से हमने पिछली दफ़ा जहाँ ख़त्म की थी हमने अपना लेक्चर और डिस्कशन, वहाँ से हम आगे चलते हैं। तो आपको याद होगा कि हम जो है ये सेंट्रल पोटेंशियल में पार्टिकल के जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकल आइगन वैल्यू इक्वेशन। और उस सिलसिले में हमने जो चीज़ अभी तक की थी वो ये था कि हमने आइगन वैल्यू इक्वेशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस किया था, यानी आर थीटा और फाई की टर्म्स में। और हमने जो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हुए जो आइगन वैल्यू इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसको हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के को इस्तेमाल करते हुए रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट की टर्म्स में लिखा था। और उसके बाद फिर हमने जो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई थी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ रेडियल पार्ट पर डिपेंड कर रही थी, यानी रेडियल पार्ट के लिए एक आइगन वैल्यू इक्वेशन हमारे पास थी जो कि ये इक्वेशन है जिसकी तरफ अब मैं एरो से पॉइंट कर रहा हूँ। और इसी इक्वेशन के अंदर वी ऑफ आर आ रहा है। बाकी इक्वेशन जो आपके पास एंगुलर इक्वेशंस हैं वो आपके पास पहले ये इक्वेशन आई थी, ये एंगुलर पार्ट है वाई थीटा फाई, उसके लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन है। और फिर हमने दोबारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके थीटा और फाई फंक्शंस के लिए हमने अलग-अलग इक्वेशंस हासिल करनी थी, डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक जो थीटा जो पोलर एंगल है उसके लिए ये इक्वेशन है, तो ये जो फंक्शन है इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ थीटा। और इस जो अगली इक्वेशन है, ये जो लास्टली ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें फाई जो है इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ द एजीम्यूथल एंगल फाई। तो अब हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो सिर्फ रेडियल कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि थीटा पे डिपेंडेंट जो फंक्शन है उसके लिए है, और एक जो फाई पे डिपेंडेंट है। तो हमने जो जो सॉल्व करना है अब सबसे पहले हम ये जो फाई वाली की इक्वेशन का स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमने फाई ये मालूम करना है। फिर हम उस जब ये कर लेंगे तो फिर हम साथ साथ थीटा वाला, ये थीटा को ऐसे मैंने लिखा हुआ था, इसको मालूम करेंगे। और उसके बाद फिर हम आर वाले, जब ये तीनों हमारे पास आ जाएंगे तो फिर हमारे पास जो टोटल सोल्यूशन है साई आर थीटा फाई, वो हम लिख सकेंगे इनका प्रोडक्ट, जिसमें हमारे पास ये थीटा is a function of theta and phi which is a function of phi। तो हमारे पास टोटल वेव फंक्शन जो है सेंट्रल पोटेंशियल के अंदर फॉर अ पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल इन सेंट्रल पोटेंशियल, उसके लिए जो वेव फंक्शन है वो हमारे पास हम हासिल कर सकेंगे। तो अभी हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, और जो अभी हमने जो चीज़ करनी है वो हमने ये मालूम करना है कि ये फाई जो फंक्शन है, यानी जो वेव फंक्शन है जो फाइव या एजीम्यूथल एंगल पर डिपेंड करता है, उसकी क्या फॉर्म है। अच्छा, अब उसको मालूम करने के लिए, उसको डिटर्मिन करने के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी जो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जैसा मैंने पिछला बताया था कि उसूली तौर पे तो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है कि ये डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सॉल्व करनी है सब्जेक्ट टू सम बाउंड्री कंडीशंस। लेकिन ये है कि जिस तरीके से टेक्स्ट बुक में भी है और भी एक अच्छा तरीका है वो ये है कि हम इसको जो है एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम के साथ रिलेट करें, ताकि वो जो आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है वो एक साथ साथ फ़िज़िक्स की प्रॉब्लम भी बन जाए, और आपको समझ में आए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस किस्म की प्रॉब्लम्स में या किस किस्म की सिचुएशंस में अराइज करती है। तो अगर हम जो है बेसिकली जो हमारे पास इक्वेशन थी, अगर हम पीछे चलें और इस इक्वेशन को देखें, ये हमारे पास जो बेसिक आइगन वैल्यू इक्वेशन थी, ये वाली, ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो बॉक्स के अंदर है। अब इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़रा इसमें इट हैज़ बिकम वेरी मैसी, सो लेट्स क्लीन इट अप। सब कुछ चीज़ें जो हैं इसकी हम जो हटा सकते हैं वो हटा देते हैं।
تو اس ایکویژن سے اگر ہم سٹارٹ کریں اور ہم جو یہ ایکویژن ہے نیچے جو آ رہی ہے یہ والی ایکویژن، اس ایکویژن کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس ایکویژن کو جو 5 والی ایکویژن ڈفرینشیل ایکویژن ہے، اس اوریجنل آئگن ویلیو ایکویژن سے اگر ہم یہ کریں کہ ہم آر اور تھیٹا کو فکس کر دیں، اگر آر اور تھیٹا کو ہم فکس کر دیتے ہیں نا، تو پھر جو آپ کے پاس ڈیریویٹیوز ہیں رسپیکٹ ٹو آر وہ ختم ہو جائیں گے، اسی طرح ڈیریویٹیو رسپیکٹ ٹو تھیٹا جو ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آر اور تھیٹا جو ہے وہ ہم نے فکس کر دیا۔ تو اس کو کرنے کے لیے اس سے اس والی ایکویشن بنانے کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو وہ اوریجنل ایکویژن تھی اس سے ہم اس ایکویژن تک کیسے پہنچتے ہیں، تو وہ ہم یہ کرنے لگے ہیں، فائی کو ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے، اس کے لیے اس کی ڈفرینشیل کر وی ول سالو the above differential equation for phi۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے اب یہ کرنے لگے، صحیح۔ اچھا، اب اس کی یہ ابو ڈفرینشیل اکویژن سے مراد ہے یہ جو اوپر اکویژن آپ کو نظر آ رہی ٹاپ پہ، یہ والی اکویژن، بہت سارے ایروز لگا دیں، لیٹس گیٹ ریڈ آف سم آف دیم۔ تو یہ ڈفرینشیل اکویژن ہم نے سالو کرنی، اور جو اوریجنل میں نے آپ کو دکھائی آئگن ویلیو اکویژن جس میں آر بھی آ رہا ہے، تھیٹا بھی آ رہا ہے، فائی بھی آ رہا ہے، جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، وہ جو ڈفرینشیل اکویژن ہے اس سے ہم اس ڈفرینشیل اکویژن سے پہنچ سکتے ہیں اگر ہم یہ زیوم کریں کہ آر اینڈ تھیٹا آر فکس، آر تھیٹا آر فکسڈ۔ فکس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک اسپیسیفک ویلیوز دے دیں۔ اسپیسیفک ویلیوز جو ہم دے رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آر کو ہم ایک کانسٹنٹ ریڈیس رکھ لیتے ہیں، کانسٹنٹ ڈسٹینس آر ناٹ، اینڈ یعنی ریڈیل جو ہے کوآرڈینیٹ ہے وہ فکس ہو گیا، اس کی ویلیو آر ناٹ ہم نے فکس کر دی، اور تھیٹا کو ہم فکس کر دیتے ہیں π/2۔ اچھا، اب اگر اس طرح آپ سوچیں نا، واپس اگر آپ جائیں اور لیٹس گو بیک، دیکھیں نا اب بیسکلی اب ہم یہ جب ہم یہ فکس کر رہے ہیں تو بہتر کا آپ کو میں وہاں سے ایکسپلین کروں جہاں پہ ہم نے یہ انٹروڈیوس کیے تھے کوآرڈینیٹس، یہاں پہ اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ جو آپ کے پاس اس کو اگر آپ دیکھیں تو آر تھیٹا 5 جو کوآرڈینیٹس جہاں جس طریقے سے ڈیفائن ہوتے ہیں، اگر ہم نے آر کو فکس کر دیا اور تھیٹا کو، یہ جو تھیٹا ہے اس کو، یہ تھیٹا جو اینگل ہے آف دا پوزیشن ویکٹر فرام دا زی ایکسس ہے، تو تھیٹا کو اگر ہم π/2 کر دیتے ہیں تو آپ جو ہے ایکس وائی پلین میں آ جاتے ہیں، یہ جو تھوڑا کٹ کیا یہ ایکس وائی، تو ایکس وائی پلین میں آپ آ جاتے ہیں، اور آر کو اپنے فکس کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آر کو آر ناٹ کہہ دیا، تو اسینشلی جب فائی ویری کرتا ہے تو یو موو آن اے سرکل ان دا ایکس وائی پلین، ٹھیک ہے نا، تو آپ ایک سرکل میں موو کرتے ہیں آن دا ایکس وائی پلین۔ اب واپس آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم پہلے تھے، تو اسینشلی یو موو آن ایز یو ویریفائی، یعنی جو اینگل ہے زیمیوتھل اینگل ہے اس کو جب ویری کرتے ہیں، یو موو آن اے سرکل، اور سرکل کا ریڈیس کیا ہے آر ناٹ، وہ فکس کرتے ہیں سرکل آف ریڈیس آر ناٹ ان دا ایکس وائی پلین، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب تھیٹا اس کو π/2 کیا ریڈینس، تو تھیٹا از اکول ٹو π/2 ریڈینس ٹیکس یو ان دا ایکس وائی پلین، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے پاس جب آپ یہ کرتے ہیں اس ایکویژن کے اندر، یہ جو بھی میں نے ایکویژن آپ کو دکھائی یہ والی ایکویژن، اس میں جب آپ یہ سبسٹیوٹ کریں تو ڈیریویٹیو والی ٹرمز ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آر فکس ہوا ہوا ہے، تو ڈیریویٹیوز وڈ گیو یو 0، تو دا اونلی ٹرمز دیٹ ول سروائیو آر والی ٹرم اور تھیٹا والی ٹرمز جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی، تو صرف ٹرمز جو بچیں گی وہ یہ والی ٹرم بچے گی، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ بچے گی، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تو آبویسلی انرجی ملٹیپلائڈ بائی دا ویو فنکشن، تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اس والی ٹرم کو اگر ہم دیکھیں صرف یہ ہوگا، باقی یہ 0 ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا،
اس کیس کے اندر. تو یہ والی ٹرم میں آر جو ہے وہ آر ناٹ ہو جائے گا. سائن اسکوائر تھیٹا کے اندر تھیٹا جو ہے نا آپ نے پائی بائی 2 ریڈینس لے لیا ہے تو وہ آپ کو 1 دے دے گا. تو آپ کے پاس اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی آپ کے پاس فنکشن جو ہے سائی بی میں بھی آر بھی فکس ہوا ہوا ہے وہ آر ناٹ ہے, تھیٹا بھی فکس ہوا ہوا ہے وہ پائی بائی 2 ریڈینس ہے. تو صرف ویریبل جو ہے وہ فائی ہے. تو آپ وہی ایکویژن آپ کے پاس آ جاتی ہے, صرف فائی کے لیے ایکویژن آ جائے گی, ڈیفرینشیل ایکویژن جو آپ کے پاس. اب ایکویژن کیا بنے گی, لیٹس جسٹ لک ایٹ اٹ. وہ مائنس ایچ بار اسکوائرڈ اوور 2 میو آ جائے گا. میو واز دا ریڈیوس میتھ, آپ کو یاد ہوگا. آر کی جگہ آپ نے آر ناٹ اسکوائر ڈال دیا, سائن اسکوائر تھیٹا میں تھیٹا ڈالا تھا, پائی بائی 2 ریڈینس تو وہ سائن آف پائی بائی 2 ریڈینس 1 تو 1 اسکوائر از 1. ڈیریویٹیو جو ہے وہ فائی والی ٹرم رہ گئی. اب کیونکہ بس آگے ہم وہ کر دیں گے کیونکہ صرف ایک ہی ویریبل ہے فائی, تو اس کو آپ پارشل ڈیریویٹیو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے ٹوٹل ڈیریویٹیو بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا پھر وی والی ٹرم تھی, وی کے اندر آپ نے آر کو فکس کیا ہوا ہے وہ آر ناٹ ہے اور ویو فنکشن سائی ہے. سائی میں آر ناٹ تھیٹا از اکول ٹو پائی بائی 2 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اسینشلی صرف فنکشن ہے فائی کا ہی. تو وہ اس کو ای لکھ دیتے ہیں کیونکہ سنس اٹس اے سرکل ان دا ایکس وائی پلین کو رنگ بھی کہہ سکتے ہیں, تو اس کو میں رنگ کہہ دیتا ہوں اور سائی. سو دس از the eigenvalue equation in the position representation. phi کی ٹرمس میں ہم لکھا ہوا ہے نا, آر فائی اور تھیٹا کی ٹرمس میں. تھیٹا فکس ہوا ہوا ہے, آر بھی فکس ہوا ہوا ہے, صرف ویریبل جو رہ گیا وہ فائی ہے. in the position representation of a particle on a ring of radius r naught. اب وہ پارٹیکل جو ہے آن اے رنگ آف ریڈیوس آر ناٹ ہے, جو کہ اس کی پوٹینشیل انرجی جو ود پوٹینشیل انرجی لکھ لیتے ہیں, ود پوٹینشیل انرجی وہ کیا ہے, ویل وہ ادھر دی ہوئی پوٹینشیل انرجی وی آر ناٹ. ٹھیک ہے. سو جو یہ آگے اوپر ڈفرینشیل ایکویژن ہے یہ آئیگن ویلیو ایکویژن ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آپریٹر ہے, سارے کے سارے کو آپ آپریٹر لے لیں. یہ ایکٹ کر رہا ہے ایک اسٹیٹ فنکشن پہ, ویو فنکشن پہ. اٹ گیوز یو دا بیک دا ویو فنکشن ملٹیپلائڈ بائی نمبر وچ از دا آئیگن ویلیو. سو یہ پورا کا پورا جو ہے جو میں نے باکس میں لکھا ہے یہ والا, یہ ٹوٹل انرجی ریپرزینٹ کر رہا ہے. اٹ ہیز دا کائنیٹک پارٹ, فرسٹ پارٹ جو ہے جو ڈیریویٹیو ود رسپیکٹ ٹو فائی والا پارٹ جو ہے وہ کائنیٹک پارٹ ہے, اٹ ریپرزینٹس دا کائنیٹک انرجی آف دا پارٹیکل. اور جو دوسری ٹرم ہے سیکنڈ ٹرم جو ہے اٹ ریپرزینٹس دا پوٹینشیل انرجی آف دا پارٹیکل. سو دس از آئیگن ویلیو ایکویژن, اٹس اے پوزیشن ریپرزینٹیشن آف دا ایکویژن ایچ رنگ ای رنگ, یہ سمجھ لیں آئیگن ویکٹر ہے. اس کی پوزیشن ریپرزینٹیشن جو ہے وہ اوپر دی ہوئی ہے, یہ انرجی ہے آئیگن ویلیو اور یہ رنگ, اس کی پوزیشن ریپرزینٹیشن اوپر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم یہ سمجھ لیں نا کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پارٹیکل. سو what you have here is a particle on a ring. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر آپ کا ایکس ایکس کر لیں, یہ ایکس وائی پلین میں ہے نا, تو یہ پارٹیکل ہے ود دا mass which is the reduced mass mu, اور radius of this circle is r naught. ٹھیک ہے. and the angle, the position جو پارٹیکل کی ہے, اس پارٹیکل کی with mass m جو کہ تھوڑا سا
یہ ڈاٹ سے جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ موو کر رہا ہے اس رنگ کے اوپر، اس کی کائنیٹک انرجی ہے اور اس کی پوٹینشیل انرجی ہے. وی آر ناٹ پوٹینشیل انرجی، کائنیٹک انرجی از گیون بائی دس. اٹس جسٹ لائک ون ڈائمینشن میں جیسے آپ کے پاس ہوتا ہے نا، جو سیکنڈ ڈیریویٹیو رسپیکٹ ٹو ایکس والی ٹرم جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے کائنیٹک انرجی. ڈیل اسکوئرڈ والی ٹرم ہوتی 3 ڈائمینشن میں، 1 ڈائمینشن میں یہ ہے. اب ادھر جو ہے اٹ از اسینشلی 1 ڈائمینشن پرابلم، بیکاز آپ کو صرف اور صرف فائی کو اسپیسیفائی کرنا ہے، فائی بتانا ہے، تو آپ کو سرکل کے اوپر کس پوزیشن پر پارٹیکل ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں، بس جسٹ گیونگ 1 ویریبل وچ از فائی. سو in this problem there's only a single degree of freedom. You only need to specify one quantity which is phi to specify the position of the particle. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک فائی کا ویلیو دیں گے آپ تو پوزیشن آف دا پارٹیکل آ جائے گی، کیونکہ ریڈیس جو ہے وہ آر ناٹ فکسڈ ہے اور کہاں سرکل پہ ہے وہ آپ کا فائی ڈیفائن کرتا ہے. اگر آپ نے کہا فائی از اکول ٹو 0 ہے تو اس کا مطلب ہے پارٹیکل اس جگہ پر ہے. اگر آپ نے کہا کہ فائی کی کوئی اور ویلیو، فائی از اکول ٹو پائی بائی 2 ریڈینس، تو پارٹیکل ادھر ہے. اس طریقے سے آپ کو صرف فائی کی ویلیو دینی ہے اور وہ پارٹیکل. تو یہ اس لیے یہ لگتا تو ایسے ہے کہ یہ 2 ڈائمینشن ایکس وائی پلین میں یہ چیز ہے، لیکن جب پارٹیکل سرکل کے اوپر موو کر رہا ہے تو صرف اور صرف ایک ویریبل چاہیے، ایک نمبر چاہیے اس کی پوزیشن کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے، اور وہ ہے فائی. تو اس لیے یہ سنگل ڈگری آف فریڈم اس میں آ جاتی ہے، 1 ڈائمینشنل اس لحاظ سے پرابلم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم کچھ چیزیں اپنی آسانی کے لیے کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ وی آر کو ہم جو ہے، یہ جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم 0 لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کانسٹنٹ پوٹینشیل ہے، اس کی کوئی ویلیو بھی لی جا سکتی ہے، ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے 0 رکھ لیتے ہیں. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم وی ڈیفائن دا مومنٹ آف انرشیا. جو کلاسیکل پارٹیکل کا مومنٹ آف انرشیا ہوتا ہے نا، ایک کلاسیکل پارٹیکل which has the mass mu and is at a radius r naught، تو اس کا مومنٹ آف انرشیا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ میو آر ناٹ اسکوئرڈ ہوتا ہے. ٹھیک. اس طرح تھوڑا سا ہمارا یہ جو اوپر اکویژن آ رہی ہے نا، اس کو تھوڑا سا صاف ستھرے طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں، تو وہ ہم اس طرح لکھ لیتے ہیں. تو -h بار اسکوئرڈ اوور 2i، وہ میو آر ناٹ اسکوئر ملا لیا نا، یہ میو اور آر ناٹ اسکوئر کو آپس میں ملا کے آئی بنا دی. تو اسے تھوڑا سا ذرا ایکویژن صاف ستھری ہو گئی. اور پارشل ڈیریویٹیو جیسے میں نے کہا وہ اس کو ٹوٹل ڈیریویٹیو لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آر کے ڈیریویٹیوز اور تھیٹا کے ڈیریویٹیوز تو ہیں ہی نہیں، صرف ایک ہی ویریبل ہے جو ویری کر رہا ہے اور وہ ہے فائی، تو اس کو ٹوٹل ڈیریویٹیو بھی لکھ سکتے ہیں. وی آر ناٹ کو 0 کر دیا ہے تو یہ یہی ہے، اور یہ جو سائی ہے اس کی بجائے کیونکہ وہ تو چینج ہو نہیں رہا تو یہ ہم فائی بھی لکھ سکتے ہیں اس کا. تو یہ ای رنگ جو ہے وہ، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی ایکویژن بن گئی ہے. کدھر گئی یہ ایکویژن بن گئی ہے. صرف اس میں اگر ہم جو سپریشن کانسٹنٹ جو بی ہے اس کو اگر ہم ایسے کریں، سیم ایز دا آئگن ویلیو equation given above, if b is equal to b کو جو ہے 2i اوور h بار اسکوئرڈ، یعنی یہ سارے پارٹ کو، کیوں وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا خالی وہ سیکنڈ ڈیریویٹیو ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر، تو اس لیے وہ سارے ہم بی کے اندر، اور بی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کو ملٹیپلائی کر، تو یہ ای رنگ وغیرہ جو ہے نا، یہ اگر ہم یہ اگر بی کو یہ آئیڈینٹیفائی کریں تو پھر یہ جو ہے آپ کے پاس ایگزیکٹ وہی ایکویژن بن جائے گی جو اوپر تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک اور چیز جو ہم
یہ بھی ذہن رکھیں ریکال، اگر ہم یہ کریں ریکال کہ ایل زی جو تھا وہ جو ایل زی آپریٹر تھا وہ اس کی جو پوزیشن ریپرزنٹیشن تھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مائنس آئی ایچ بار ڈی بائی ڈی فائی تھی. تو اس لحاظ سے اگر ہم اس اکویژن کو دیکھیں، یہ جو اوپر اکویژن گیون ہے، اس کو جو آئیگن ویلیو اکویژن ہے اس کو اس فارم میں بھی لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایل زی اسکویئرڈ. اب یہ آپریٹر میں ہیٹ نہیں لگا رہا، مگر دس از این آپریٹر 2i phi از اکول ٹو ای رنگ، رائٹ ہینڈ سائڈ تو وہی ہے phi. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک طرح سے یہ جو آئیگن ویلیوز نکلیں گی یہاں پہ، اور یہ جو فنکشنز نکلیں گے یہ ایل زی کے بھی آئیگن فنکشنز ہوں گے. ایل زی اسکوئرڈ کے آئیگن فنکشنز ہیں، ایل زی کے بھی آئیگن فنکشنز ہیں. آپ کو پتہ ہے ایل زی اسکوئرڈ اور ایل زی تو آپس میں کمیوٹ کرتے ہیں، تو ان کے کامن آئیگن فنکشنز ہیں. تو یہ آئیگن فنکشنز جو نکلیں گے فائی یہ والے، یہ ایل زی اسکوئرڈ کی بھی آئیگن ویلیو کوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ 2i تو صرف ایک نمبر ہے، آپریٹر تو ہے نہیں، اس کو ادھر بھی لے جا سکتے ہیں تو آئیگن ویلیو اکویژن بن جاتی ہے. تو یہ 2i ٹائمس ای رنگ جو ہے یہ ایک نمبر ہے جو اس فنکشن کو ملٹیپلائی کر رہا ہے، تو یہ آئیگن ویلیو اکویژن ہی کی فارم ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اس کو اگر یہ دیکھیں کہ کلاسیکل مکینکس میں آپ جو ہے جب آپ بات کرتے ہیں کہ کلاسیکل پارٹیکل ہے وہ سرکولر پاتھ میں موو کر رہا ہے، تو اس کی کائنیٹک انرجی جو ہے، کائنیٹک انرجی آف اے پارٹیکل موونگ آن اے رنگ، جو اس کی کائنیٹک انرجی کی کے ای اگر میں لکھوں تو وہ ہاف آئی اومیگا اسکوئرڈ ہوتی ہے. یہ کلاسیکل مکینکس سے آپ یاد کریں. اور ایل زی جو ہے وہ آئی اومیگا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو کائنیٹک انرجی والی ٹرم ہے وہ آپ کے پاس ہاف ایل زی اسکوئرڈ اوور آئی بن جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں گے یہ بالکل وہی چیز ایل زی اسکوئرڈ اوور 2i جو ہے یہ کائنیٹک ٹرم ہی ہے، اور یہ کائنیٹک ٹرم وہی ہے. تو کائنیٹک ٹرم جو ہے آپ ایل زی اسکوئرڈ کی ٹرمز میں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وی آر ناٹ کو تو ہم نے زیرو کر دیا، تو صرف اور صرف کائنیٹک انرجی ہی ہے. اینڈ ٹوٹل جو ہیملٹونین جو انرجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے پارٹیکل کی انرجی ہے ہیملٹونین، اس میں صرف اور صرف کائنیٹک پارٹ ہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا کیونکہ یہ ایل زی کی اچھا اس سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ نکلا کہ فائی آر آئیگن فنکشنس ایل اسکوئرڈ، سوری کیا ایل زی اسکوئرڈ. ٹھیک ہے نا، یہ ایل زی اسکوئرڈ کے آئیگن فنکشنز ہیں آف ایل زی اسکوئرڈ وچ امپلائز کوئی بھی فنکشن ہو اسی آپریٹر کا، یعنی اس کو اسکوئر بھی کر دیں تو آلسو آئیگن فنکشنز آف ایل زی. ٹھیک ہے، تو ایل زی کے بھی آئیگن فنکشنز ہیں. اب ہم نے ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا کہ ایل زی کے آئیگن فنکشن آئیگن ویکٹرز جو ہے نا ان کو جب ہم لکھتے تھے جو آربیٹل میگنیٹک کوانٹم نمبرز کی ٹرمز میں، تو یہ ایم ایچ بار ایم ویکٹرز تھے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم لکھتے تو ہم اس طرح تھے ایل ایم کی ٹرمز میں نا، اور اگر ہم اسپن سے ڈیل نہیں کر رہے تو ورنہ اگر اسپن بھی شامل ہے تو نیچے ایل لگا دیا کرتے سبسکرپٹ. لیکن اگر اسپن کو اس وقت کنسیڈر نہیں کر رہے، صرف خالی آربیٹل پارٹ کو کنسیڈر کر رہے ہیں، آربیٹل اینگولر مومنٹم کو، تو پھر نیچے سبسکرپٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ایم ہی لکھ دیتے ہیں. اب کیونکہ آربیٹل پارٹ جو ہے وہ بھی ہمارا ادھر کوئی رول پلے نہیں کر رہا، وہ تھیٹا کا فنکشن تھا اور وہ سارا کچھ، تو اس کو ہم اس وقت ایسے لکھ رہے ہیں. اس میں اصل میں اصولی طور پہ ایل ہونا چاہیے اندر، لیکن اس کو ہم ایل کو بار بار لکھنے کو اوائڈ کرنے کے لیے خالی ایم ہی لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو بیسکلی یہ ایل ایم ہے، کیونکہ آپ پتہ ہے کہ ایل اسکوئرڈ اور ایل زی جو ہیں
یہ آپس میں کمیوٹ کرتے ہیں تو کامن آئگن فنکشنز. تو اگر ہم ایل زی اسکویئرڈ کی بات کریں تو یہ آئگن ویکٹر جو ہے یہ ایل زی اسکویئرڈ کا بھی آئگن ویکٹر ہے. البتہ جو آئگن ویلیو ہوگی وہ اوبویسلی اسکویئرڈ ملے گی کیونکہ دو دفعہ یہ آپریٹ کرنا. ایک دفعہ ایل زی جب اس کے اوپر آپریٹ کرے گا تو ایم ایچ بار دے دے گا. ایک اور دفعہ جب ایل زی اسکویئر کا مطلب ہے دو دفعہ آپریٹ کرنا آئگن ویکٹر پہ. ایک دفعہ ایم ایچ بار دے گا, دوسرا دوبارہ کریں گے آپریٹ ایل زی اسکویئر حاصل کرنے کے لیے تو وہ آپ کو ایک اور دفعہ ایم ایچ بار دے دے گا. تو دو دفعہ ملٹی پلائی جب ہوگا تو اسکوائر بھی طور پہ اس کو لکھا جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ والی جو فارم تھی اس کو ہم اس قسم کی اس کی فارم آنی چاہیے ایل زی اسکویئرڈ اوور 2i ایم جو ہے. تو جو آئگن ویکٹر کو اگر ہم پوزیشن ادھر تو پوزیشن ریپرزنٹیشن میں نا ہم اگر جنرل ویکٹر کے طور پہ لکھنا چاہیں انڈیپینڈنٹ آف ریپرزنٹیشن تو اس کی یہ فارم ہونی چاہیے. ایل زی اسکویئرڈ جب اس پہ ایکٹ کرے گا تو ایم اسکویئرڈ ایچ بار اسکویئر دے دے گا اور نیچے 2i بھی آ رہا ہے تو 2i نمبر ہے وہ آپ نیچے ملٹیپلائی کر دیں اور آپ کو یہ آئگن ویکٹر دوبارہ سے مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو آپ کے پاس یہ کیوں کائنیٹک ٹرم بن رہی کائنیٹک انرجی ہے جو بھی ہم بات کی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ تو یہ جو ہے یہ آپ کو انرجی مل رہی ہے ای. یہ ای جو انرجی ہے یہ ایم اسکویئرڈ ایچ بار اسکویئر یہ ڈائمینشنز آف انرجی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو آئگن ویلیوز جو ہیں بیسکلی انرجی آئگن ویلیوز ہیں. اور اس کو اگر آپ یہ سے ادھر سے کمپیئر کریں تو ای کی جگہ ادھر آپ ای کی جگہ ایم اسکویئرڈ ایچ بار اسکویئرڈ اوور 2i پٹ کر دیں تو پھر آپ کا جو بی ہے بی آپ کا یہ بن جائے گا ایم اسکویئرڈ جو آربیٹل میگنیٹک کوانٹم نمبر ہے نا ایم اس کا اسکوائر. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ بس چھوٹی موٹی مینیپولیشن ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے اب امپورٹنٹ کویشچن ہمارے سامنے یہ ہے کہ یہ تو ہم نے ابھی یہ دیکھ لیا کہ جو کائنیٹک ٹرم ہے اس کو ایل زی کی ٹرمز میں بھی لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو کائنیٹک انرجی آپریٹر ہے ہیملٹونین کے اندر ایک کائنیٹک انرجی آپریٹر والا پارٹ ہے پلس تو پوٹینشیل انرجی آپریٹر والا پارٹ ہوتا ہے. تو پوٹینشیل انرجی والا جو ہے وہ تو ہم نے زیرو کر دیا تو کائنیٹک والا پارٹ ہمارے پاس ہے. اور کائنیٹک والا پارٹ جو ہے جو کہ یہ والا پارٹ ہے یہی پارٹ کائنیٹک پارٹ جو ہے یہ ہمارا یہ کائنیٹک انرجی ہے نا کائنیٹک انرجی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. کائنیٹک انرجی آپریٹر ہے یہ. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ ہیملٹونین آپریٹر ہے اس میں صرف کائنیٹک انرجی پارٹ ہے تو وہ ایل زی کی ٹرمز میں بھی لکھا جا سکتا ہے جو ہم نے ادھر شو کر دیا. ٹھیک ہے. اس سے پھر ہمارا یہ چیز سامنے آ گئی کہ یہ ایل زی کی آئگن ویکٹرز بھی ہیں یہ. اچھا اب ہمارے سامنے جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو چلے ہم نے کہا پتہ چل گیا ہمیں کہ ایل زی کے آئگن ویکٹرز ہیں اور انرجی یہ ہونی چاہیے اینڈ سو فورتھ. لیکن ہمیں جس چیز میں زیادہ انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویو فنکشنز فائی کیا ہیں. سو کویشچن از what are phi. In other words, what is the position representation? یہ جو پوزیشن ریپرزنٹیشن جو ہے یہ کیا ہے یعنی کہ پوزیشن ریپرزنٹیشن آف ایم جس کو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ پوزیشن ریپرزنٹیشن ہماری جو ہے یہ ہم اس طریقے سے لکھیں گے فائی ایم فائی. یہ کیا ہے یعنی اس کی پوزیشن جو ریپرزنٹیشن اس کی کیا ہے. دوسرے لفظوں میں ویو فنکشن کیا ہے پارٹیکل کا یہ فائی کے ساتھ کیسے پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ ویری کر رہی ہے. اور جب اس کا ایبسولوٹ اسکوائر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کیا پروبیبلٹی ہے آف فائنڈنگ دا پارٹیکل ایٹ ڈفرنٹ پوزیشنز آن دا رنگ. ریممبر کہ پوزیشنز آن دا رنگ جو ہیں وہ ڈیفائن ہو رہے ہیں تھرو دا ویریبل فائی. ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دیز آر آلسو آئگن ویکٹرز آف
اور اگر اس طرح لکھیں اس کو دیکھیں خالی کہیں تو کہہ سکتے ہیں آئگن ویکٹرز آف ایل زی، اور اس کو دیکھیں تو کہیں گے کہ دیز آر آئگن فنکشنز آف ایل زی. تو کیوں آئگن فنکشن سے مراد یا ویو فنکشن سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ یہ پوزیشن ریپرزنٹیشن کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اصل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ تو خالی جنرل فارم میں کیٹ فارم میں لکھا ہوا ہے ایم. ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ پوزیشنل ریپرزنٹیشن اس کی کیا ہے، کہ فائی کے ساتھ یہ کس طریقے سے ڈپینڈ کرتا ہے. فنکشنل فارم اس کی جو فائی پہ ڈپینڈنس اس کی کیا ہے، یہ ہم معلوم کرنا چاہیں گے. وہ ہم معلوم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں بیسکلی یہ ڈفرینشیل اکویژن ہی سالو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا، یعنی اس ڈفرینشیل اکویژن کو ہمیں سالو کرنا ہے. 2i اوور ایچ بار اسکوئر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں تو یہ بیسکلی اکویژن بن جائے گی. یعنی یہ ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویژن، اس کا آنسر جو ہے ہمیں حاصل ہوگا بائی سالونگ دا فالوئنگ ڈفرینشیل اکویژن. ٹھیک ہے نا، وہ بی جو سپریشن کانسٹنٹ ہے اس کی ٹرمز میں ہم نے اس کو لکھ لیا. اب یہ ڈفرینشیل اکویژن از ون آف دا سمپلسٹ ڈفرینشیل اکویژنس ون کین تھنک آف. اور یہ وہ ڈفرینشیل اکویژن ہے کہ اگر آپ دو دفعہ اس فنکشن جو بھی فنکشن اس کا سلوشن ہوگا وہ ایسا فنکشن ہوگا، اس کی یہ پراپرٹی ہوگی کہ جب اسے دو دفعہ ڈفرینشیٹ کیا جائے تو وہی فنکشن آپ کو دوبارہ مل جائے. ٹھیک ہے نا، تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دو دفعہ ڈیریویٹیو لے رہے ہیں، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وہی فنکشن آپ کو دوبارہ مل رہا ہے. تو وی کین ون آف دا فنکشنز دیٹ وی کین چوز، وی کین چوز سائن کوسائن وغیرہ بھی، مگر دا موسٹ کنوینئنٹ ٹو لک ایٹ از دا ایکسپونینشیل فنکشن، جو کہ ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اگر ہم سبسٹیوٹ کریں اس کے اندر، یعنی اس فنکشن کا دو دفعہ ڈیریویٹیو لیں تو آپ کو اوپر والی چیز مل جائے گی. این جو ہے وہ نارملائزیشن کوفیشنٹ، ٹھیک ہے نا، کانسٹنٹ، یہ نارملائزیشن کانسٹنٹ. ٹھیک، ابھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں ایسا لگے گا کہ بی کی کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے، مگر جو کچھ کنسٹرینٹس ہیں اس ویو فنکشن کے اوپر جو سیٹسفائی کرنے پڑیں گے اور وہ بی کو فکس کرے گا. اب آپ کو یاد ہوگا نا، اب یہ ون ڈائمینشنل پرابلم ود کنسٹرینٹس ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. وداؤٹ کنسٹرینٹس جو ون ڈائمینشنل پرابلم تھی وہ پرابلم تھی کہ جب پارٹیکل بالکل فری ہے، فری پارٹیکل جو ہے اس کے اوپر کوئی کنسٹرینٹس نہیں، کوئی باؤنڈری کنڈیشنس نہیں. مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے انفینٹ پوٹینشیل ویل والی پرابلم سالو کی تھی، جو کہ ون ڈائمینشنل پرابلم تھی ود کنسٹرینٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باؤنڈری کنڈیشنز تھی ویو فنکشن کو سیٹسفائی کرنا پڑتی تھی. کوئی باؤنڈری کنڈیشن تھی جو کہ فکس کر رہی تھی ویو فنکشن کی فنکشنل فارم کو، کہ وہ ایکس پہ کیسے ڈپینڈ کرتا ہے. اور وہ باؤنڈری کنڈیشن یہ تھی کہ ویو فنکشن ہیڈ ٹو گو ٹو زیرو ایٹ دا باؤنڈریز. ٹھیک ہے نا، کیونکہ انفینٹ پوٹینشیل ویل تھا، پرابیبلٹی ایمپلیٹیوڈ ٹو فائنڈ دا پارٹیکل آؤٹ سائڈ دا ویل واز زیرو. سو ایٹ دا باؤنڈریز دا ویو فنکشن ہیڈ ٹو گو ٹو زیرو. تو وہ آپ کو اس لیے وہ آپ کو جو نارمل موڈ ٹائپ سلوشن، جو اسٹینڈنگ ویو سلوشنز جو ہے نا آپ کو ملے تھے. آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے سیمیسٹر کی بات ہے. اور اس دفعہ ہمارے پاس یہ ابھی بھی جو ہم پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں پارٹیکل آن اے رنگ، یہ بھی ون ڈائمینشنل پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی میں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ اگر آپ کے پاس انفینٹ پوٹینشیل ویل کے اندر ایکس کوآرڈینیٹ ہم لے رہے تھے اور وہ ایک ایکس کو ہم اسپیسیفائی کر دیں ایک نمبر کو، تو ہمیں پوزیشن پر چل جاتی تھی کہ پارٹیکل کہاں ہے. یا کوانٹم میکینکلی اگر آپ سوچیں تو ہمیں سائی آف ایکس چاہیے تھا کہ فار ڈفرینٹ ویلیوز آف ایکس جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ سائی ہمیں، یا ویو فنکشن سائی ہمیں مل جاتا تھا. یہاں پہ ہمارے پاس ویو فنکشن جو ہے وہ فائی ہے، اینڈ اٹس آلسو اے فنکشن آف اے سنگل ویریبل فائی، دا ایزیموتھل اینگل. تو بہت سملیرٹیز ہیں ان دونوں کے درمیان، انفینٹ پوٹینشیل ویل والی پرابلم اور یہاں پارٹیکل آن اے رنگ والی پرابلم. ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں یہ کنسٹرینٹ نہیں ہے کہ ویو فنکشن زیرو ہوگا، بیکاز وی آر ناٹ
considering the infinite potential well. We're considering a particle on a ring. We are not considering a particle in an infinite potential well. تو یہاں باؤنڈری کنڈیشن کیا ہے کہ پارٹیکل کا جو ویو فنکشن ہے اٹ ہیز ٹو بی پیریوڈک ان دا سینس دیٹ جب آپ پورا گھوم کے آئیں، مثلاً اب آپ ادھر سے اسٹارٹ کیا آپ نے مثال کے طور پہ پارٹیکل کو، یا ادھر سے چلیں اسٹارٹ کیا اور پورا سرکل آپ گھوم کے آئے، تو جب آپ واپس 2 پائی اینگل آپ پہ پہنچیں گے تو ویو فنکشن وہی ہونا چاہیے. یعنی ویو فنکشن یا پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ سنگل ویلیوڈ ہونا چاہیے ہر پوائنٹ پر. ہر پوائنٹ پہ آپ کو ایک، جب آپ اس کا ایبسولوٹ اسکوائر کریں تو ایک پروبیبلٹی نمبر ملے گا، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کسی پوائنٹ پر. اس لیے وہ ایمپلیٹیوڈ جو ہے یا ویو فنکشن جو ہے اس کی سنگل ویلیو ہونی چاہیے ایٹ ایوری پوائنٹ. اب آپ کو پتہ ہے کہ phi is equal to 0 اور phi is equal to 2 is the same point on the circle. ٹھیک ہے نا، جب آپ گھوم کے آتے ہیں تو ادھر ہی واپس آ جاتے ہیں. جب آپ 2 ریڈین سے گھوم کے آتے ہیں اسی پوائنٹ پہ واپس پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سیٹسفائی ہونا چاہیے. اگر ادھر سے اسٹارٹ کریں تو یہاں سے بھی جب آپ ادھر سے اسٹارٹ کریں تو 2 ریڈینس کے بعد واپس اس پوائنٹ پہ آ جائیں گے. تو ایک 2 پائز اینڈ ملٹیپلس آف 2 پائی جو ہے 2 پائی ٹائمز این انٹیجر ملٹیپلس جو ہیں وہ یہ پیریڈیسٹی جو ہے وہ کو سیٹسفائی کریں گے. سنگل ویلیوڈ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ویو فنکشن جو ہے وہی ویلیو دوبارہ سے اختیار کرے. اب اس کا کو اگر ہم میتھمیٹیکلی لکھنا چاہیں تو یہ لکھ سکتے ہیں کہ phi کو جب ہم 2 پائی ریڈین سے بڑھائیں تو واپس آپ کے پاس وہی ویلیو آ جانی چاہیے phi کی جو 5 پہ تھی. phi اگر 0 تھا تو phi 0 is equal to phi 2 پائی. یعنی اگر phi کو ہم نے جیسے ادھر 0 والا بتایا تھا میں نے آپ کو پہلے تصویر جو اس میں فگر میں دکھا رہا تھا، ادھر 0 سے اسٹارٹ کیا جو phi 0 ہے، تو پھر آپ کے پاس یہ چیز بن گئی تھی. وہ اسپیشل کیس تھا کہ phi 0 ہے تو phi 2 پائی از phi 0. ٹھیک ہے، ورنہ جنرلی جو ہے وہ آپ کے پاس یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہونی چاہیے جو ادھر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اب ویو فنکشن کی یہ فارم ہے اور اس کے اوپر کنسٹرینٹ یہ لگ رہی ہے، یہ کنسٹرینٹ. ٹھیک ہے نا، یا یہ باؤنڈری کنڈیشن ایک طرح سے سمجھ لیں. تو اگر ہم اس والے پہ اس کو اپلائی کریں تو n تو کانسٹنٹ ہے، ڈزنٹ ریئلی میٹر، دونوں سائڈ سے کینسل ہو جائے گا. جو بیسک کنڈیشن آپ کے پاس بن جائے گی وہ پلس اینڈ مائنس، یہ میں نے آئی کیوں نہیں لکھا ادھر، آئی ہونا چاہیے نا کیونکہ یہ پیریوڈک ہونا چاہیے، تبھی آپ کو یہ مائنس سائن یہاں سے ملے گا. اچھا اینی وے، تو یہ میں آئی مس کر گیا تھا، یہ ادھر اپنا آپ کریکٹ کر لیں پلیز. اچھا یہ جو ہے آئی 5 + 2 پائی should be equal to exponential plus I square root b phi. یہ اس کے برابر ہونا چاہیے. اور یہ کیا امپلائی کرتا ہے، phi والا پارٹ تو کینسل کرنا ہو جائے گا دونوں سائڈ سے، اسکوائر روٹ آف بی phi جو ہے وہ تو دونوں سائڈ سے کینسل ہو جائے گا. تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ آ جائے گا I square root of b into 2 pi is equal to 1. اور یہ امپلائی کر رہا ہے کہ جو اسکوائر روٹ آف بی ہے، یہ کنڈیشن اسی میں سیٹسفائی ہوگی. اسکوائر روٹ آف بی جو ہے ہیز ٹو بی ایکول ٹو این انٹیجر m. یہ belongs to the set of integers، جس کو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں. سیٹ آف انٹیجرس جو ہے نا ان کو اس طریقے سے زی کی فارم میں لکھا جاتا ہے. اور اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تو یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ m is equal to 0 +- 1 +- 2 اینڈ سو فورتھ. اٹ کین ٹیک دیز ویلیوز. ٹھیک ہے، سو ایک تو یا تو یہ میتھمیٹیکلی لکھنا چاہیں کمپیکٹ نوٹیشن میں تو m belongs to the set of integers، m belongs to the set of integers. اور یا آپ لکھنا چاہیں اسپیسیفکلی تو اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس جو آپ کا ویو فنکشن ہے وہ بن گیا از اے فنکشن آف phi
اینڈ اٹ از ایکول ٹو این نارملائزیشن کوفیشنٹ ہے اور یہ آئی ایم فائی آ گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایم جو ہے یہ بیسکلی آربیٹل میگنیٹک کوانٹم نمبر اس طریقے سے رائز کرتا ہے. ایم جو ہے وہ اس طریقے سے رائز کر رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آربیٹل میگنیٹک کوانٹم نمبر ہم نے کہا تھا کہ انٹیجر ویلیوز ہوگا, تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کس کنسٹرینٹ سے یہ اس کی انٹیجر ویلیوز بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, اسپن اینگولر مومنٹم میں کیونکہ پوزیشن ریپرزنٹیشن کوئی نہیں ہے ویو فنکشنز کی, تو کوئی کنسٹرینٹ اس طرح کی نہیں ہے, تو وہ ہاف انٹیجر ویلیوز بھی لے سکتے ہیں. لیکن یہاں انٹیجر ویلیوز آ رہی ہیں کیونکہ اس پہ یہ کنسٹرینٹ ہے کہ یہ پیریوڈک ہونا چاہیے, سنگل ویلیوڈ ہونا چاہیے جب آپ اسے گھوم کے واپس آئیں. تو اس سے یہ کنسٹرینٹ آتی ہے کہ یہ آربیٹل میگنیٹک کوانٹم نمبر جو ہے اٹ کین اونلی ہیو انٹیجر ویلیوز, اٹ کی ناٹ ہیو ہاف انٹیجر ویلیوز. تو یہ اس کنڈیشن سے نکلا ہے, اور یہ جو ہے اس کنسٹرینٹ سے آیا ہے. تو یاد ہے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا یہ ڈفرینس ہے آربیٹل اینگولر مومنٹم کوانٹم نمبرس اور اسپن اینگولر کوانٹم نمبرس میں, کہ آربیٹل اینگولر مومنٹم کوانٹم نمبرس جو ہیں وہ انٹیجر ویلیوز لے سکتے ہیں, اور اسپن اینگولر مومنٹم ہاف انٹیجر بھی لے سکتے ہیں انٹیجر ویلیوز کے علاوہ. تو وہ آپ کو ابھی تک پتہ چل رہا ہے کیونکہ یہ پوزیشن ریپرزنٹیشن ان کی ہے, اور ان کی نہیں پوزیشن ریپرزنٹیشن ایک کنسٹرینٹ لے آتی ہے جو فورس کرتی ہے کہ آپ کے پاس انٹیجر ویلیوز ہوں گی. تو یہ آپ کو چیز نظر ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ یہ نہ صرف 5 ویریبل پہ بلکہ ایم پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں, اس لیے بہتر ہے ادھر سبسکرپٹ ایم بھی لگا دیجیے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسکلی آپ کے پاس ویو فنکشن آ گئے. اس میں صرف اور صرف ابھی ایک چیز مسنگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے نارملائزیشن کوفیشنٹ ابھی ڈٹرمن نہیں کیا, وہ بھی ہم کر لیتے ہیں. مگر ایک چیز اور بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ آئگن فنکشنز جو ہیں یہ فائی کے آئگن فنکشنز ہیں یا نہیں ہیں. تو اب کویشچن یہ ہے, چلیں اس کو کویشچن یہ کہہ سکتے ہیں. اب کویشچن یہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے ایک امپورٹنٹ چیز ہمارا. اچھا چلیں کویشچن اب کویشچن یہ ہے, اب ہم نے پوزیشن ریپرزنٹیشن, جو پہلا کویشچن تھا اس کا تو آنسر لے لیا, آ گیا کہ پوزیشن ریپرزنٹیشن جو ہے ان فنکشنز کی کیا ہے, یعنی کہ یہ فائی پہ کیسے ایگزیکٹلی ڈپینڈ کیسے کرتے ہیں. تو یہ دیز آر ایکسپوننشیلز آف فنکشنز آف ایکسپوننشیل آئی ایم فائی, یہ فارم ہے اس کی. ٹھیک ہے نا, تو اٹس این آسیلیٹری فنکشن ان فائی. اچھا جی, اور اب ہمارا نیکسٹ کویشچن یہ ہے آر فائی ایم فائی آئگن فنکشنز آف ایل زی, یہ ہمارے ایل زی کے کیا آئگن فنکشنز ہیں. ویل اس کا آنسر بھی بہت آسان ہے. دس از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. واٹ یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ سی کہ یہ آئگن ویلیو ایکویژن سیٹسفائی کرتے ہیں ایل زی کے لیے یا نہیں. تو آئگن ویلیو ایکویژن میں آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایل زی آپریٹ کرے گا فائی ایم فائی پہ. اس کا مطلب یہ ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے ہم نے اسٹارٹ کیا. ایل زی کی جو پوزیشن فارم ہے, پوزیشن ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ڈی بائی ڈی فائی مائنس آئی ایچ بار ڈی بائی ڈی فائی ہے. اب آپ کے پاس یہ فنکشنز کی پوزیشن ریپرزنٹیشن بھی آ چکی ہے, ایگزیکٹ فنکشنل فارم آپ کے پاس ہے. یہ آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں, آئی ایم آ جائے گا, اور این آئی ایم فائی یہ دوبارہ ویسے کا ویسا آ گیا. تو یہ آئی انٹو آئی یہ دیتا ہے, جو ایم ایچ بار این ایکسپوننشیل آئی ایم فائی. ٹھیک ہے, تو یہ ایم ایچ بار فائی ایم فائی ہے. تو یہ آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ آپ کی یہ تھی, یہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا. یہ جو ہے آئگن ویلیو ایکویژن جو ہے وہ سیٹسفائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ود دا آئگن ویلیو ایم ایچ بار. تو سب چیزیں کنسسٹنٹ ہیں, جو ہم نے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ چیزیں آئیں گی, اب وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ واقعی ہی اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایل زی کے آئگن فنکشنز جو ہیں ان کی پوزیشن ریپرزنٹیشن کیا ہے, یعنی کہ ویو فنکشنز آف ایل زی ہمیں مل گئے ہیں, ان کی فارم ہمیں پتہ چل گئی ہے وہ کیا ہے, وہ فائی پہ کیسے ڈپینڈ کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ چل گیا. اور آئگن ویلیوز جو ہیں
وہ جو پہلے ہم نے حاصل کی تھی وہ واقعی وہ ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ آئگن ویلیوز جو ہیں وہ ایم ایچ بار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ کے پاس یہ چیز ہے. اچھا، اب ہم نارملائزیشن کوفیشنٹ وہ کیا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ جو نارملائزیشن کنڈیشن ہے وہ سیٹسفائی کرنی پڑے گی. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کو یاد ہے نارملائزیشن کنڈیشن کہ 1 آنا چاہیے جب آپ اس کو انٹیگریٹ کریں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ٹوٹل پرابیبلٹی اسپیسیفائی کرتا ہے نا کہ یہ ٹوٹل پرابیبلٹی ہیز ٹو بی ایکول ٹو 1. سو دا پارٹیکل ہیز ٹو بی سم ویئر آن دا سرکل. تو یہ d5 پہ انٹیگریٹ کریں، اور d5 کی رینج کیا ہے 0 to 2 پائی. تو 5 کو اب 0 to 2 پائی جو ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ بیسکلی پرابیبلٹی ڈینسٹی ہے نا، یہ 5m5 ایبسولوٹ اسکوئرڈ ہے پرابیبلٹی ڈینسٹی. جب اس کو d5 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو پرابیبلٹی بن جاتی ہے ان اے اسمال ایلیمنٹ d5. اور جب اس کو آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں تو اسی طرح انٹیگریشن ایسی جیسے سم کر رہے ہیں تو ٹوٹل پرابیبلٹی جو ہے وہ 1 آنی چاہیے آن دا سرکل، جس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیکل کہیں نہ کہیں تو سرکل پہ ہوگا. تو یہ آنا چاہیے. تو اب جب اس کے اندر یہ آپ ڈالیں 5m وغیرہ کی فارم پر موجود ہے تو رزلٹ آپ کے پاس جو n کے لیے آ جائے گا. سو میں ثابت نہیں کرتا، آپ خود کر لی گا کہ یہ 1/2 پائی آ جاتا ہے. ٹھیک، یہ بس اتنا آسان ہے کہ فوراً ہی ہو جائے گا. چلیں کر ہی لیتے ہیں. 0 to 2 پائی ہے n اسٹار، جنرلی کمپلیکس ہو سکتا ہے نا اس لیے اسٹار لگا دیا، کمپلیکس کانجوگیٹ. آئی کمپلیکس کانجوگیٹ مائنس ہو جائے گا، یہ n ہے، یہ والا پارٹ یہ ہے، اور پھر یہ، اور پھر d5 آپ کر رہے ہیں اور اس کو اپنے 1 کے برابر رکھنا ہے. یہ جو انٹیگرل ہے یہ آپ کو ایکسپوننشیل مائنس im5 ایکسپوننشیل im5 1 دے دے گا. تو آپ کے پاس، اور تو یہ n جو ہے کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ آف فائی ہے، انٹیگرل سے باہر بھی لے سکتے ہیں، 0 to 2 پائی d5 آ جائے گا. تو یہ جب آپ انٹیگریٹ کریں تو یہ 2 پائی n اسکوئرڈ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے n جو ہے آپ جس طرح ریئل اینڈ پازیٹیو لیتے ہیں تو 1/2 پائی. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا کنونشن یہ ہوتا ہے کہ ہم نارملائزیشن کوفیشنٹ کو ریئل اینڈ پازیٹیو لے لیتے ہیں. تو یہ 1/2 پائی آ گیا. تو اب آپ کے پاس جو بیسک آنسر آ گیا کہ m کی پوزیشن ریپرزنٹیشن یہ ہے، اس کو ہم جس کو ہم ویو فنکشن بھی کہہ سکتے ہیں، پوزیشن ریپرزنٹیشن کو ویو فنکشن بھی کہہ سکتے ہیں. تو ویو فنکشن از ایکول ٹو، اب ہمارے نارملائزیشن کوفیشنٹ بھی آ گیا 1/2 پائی ایکسپوننشیل im5. تو بیسکلی آپ کے پاس بیسکلی کیا، یہ رزلٹ ایگزیکٹلی آپ کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے نا. دس از دا وے، دیز آر دا ویو فنکشنس. ٹھیک ہے. So this is something very very important. اچھا، انرجیز اگر آپ نے معلوم کرنی ہے تو اگر آپ یاد کریں کہ کورسپونڈنگ انرجی آئگن ویلیوز کیا ہیں، انرجی اسپیکٹرم کیا ہے، وہ سب چیزیں پھر ہم ان کو کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ویو فنکشنز آ گئے، اور بیسک اکویژن جو آپ کے پاس تھی وہ ہم ہیملٹونین آف دا رنگ تھا جو کہ کائنیٹک ٹرم ہی تھی جس میں، اور یہ جو ہے یہ آئگن ویلیو اکویژن ہے. اور پوزیشن ریپرزنٹیشن میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایچ رنگ فائی. اس کی یہ تو ہے نا جنرل فارم اس کی. اب آپ خاص ریپرزنٹیشن چوز کر رہے ہیں اور وہ ہے پوزیشن ریپرزنٹیشن. تو یہ جن کو ہم ویو فنکشنز بھی کہتے ہیں، آئگن ویکٹرز ان دا پوزیشن ریپرزنٹیشنس کو نا ویو فنکشن کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو یہ پوزیشن ریپرزنٹیشن میں آپ کے پاس آئگن ویلیو اکویژن یہ بن گئی. تو یہ نہ صرف جو ہے
یہ انرجی آئگن فنکشنز ہیں. اگر اس اکویژن کو دیکھیں تو دیز آر انرجی آئگن فنکشنز فار پارٹیکل موونگ آن اے رنگ ود نو پوٹینشیل انرجی, اونلی کائنیٹک کنٹریبیوشن. اور ساتھ ساتھ دیز آر آلسو آئگن فنکشنز آف, اگر ہم ویسے لکھیں جنرل فارم میں تو آئگن ویکٹرز یہ بن جاتے ہیں, اینڈ دا پوزیشن ریپرزنٹیشن ان کی جو ہے یہ ہے. تو دیز آر آلسو آئگن فنکشن, جو کہ یہ بیسکلی جو چیز ہمیں یہ ایکویژن بتا رہی ہے کہ دیز آر آئگن فنکشنز نہ صرف وہ رنگ والی پرابلم پہ اپلائی ہو رہے ہیں بلکہ یہ آئگن فنکشنز آف ایل زی آلسو, ایل زی آپریٹر آلسو. ٹھیک ہے. اور اگر ہم دیکھیں نا ادھر سے تو یہ ای رنگ جو ہے وہ ایل زی اسکوئرڈ اوور 2i کے برابر ہے. تو ایل زی اسکوئرڈ جو ہے وہ ایم اسکوئرڈ ایچ اسکوئرڈ ہے. تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ای رنگ جو ہے وہ ایم اسکوئرڈ ایچ بار اسکوئرڈ اوور 2i. ٹھیک ہے نا. یہ ایل زی اسکوئرڈ اوور 2i کو استعمال کیا کیونکہ جو ایل زی جب ان پہ آپریٹ کرے گا, ایچ رنگ جو ہے, ایچ رنگ جو ہے وہ ایل زی اسکوئرڈ اوور 2i ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے پھر آپ کو جب اس پہ آپریٹ کرتے ہیں وہ ایل زی کے ٹرمز میں لکھیں اور یہ والی ایکویژن استعمال کریں تو پھر آپ کو ای رنگ جو ہے وہ یہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں ایکویژنس کو کون سی دو ایکویژن استعمال کرنی ہے, یہ اور یہ, تو اس سے آپ کو ای رنگ مل جائے گا. کیونکہ ایچ رنگ جو ہے وہ یہ جو ایچ ہے اس کو ہم ایل زی اسکوئرڈ اوور 2i کی ٹرمز میں لکھ سکتے ہیں. پھر ہم یہ استعمال کر لیں تو ہمارے پاس یہ چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے ایک چیز یہ بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ پلس ایم ہو ویلیو ہو, کیونکہ آپ کو پتہ نا ایم کی ویلیو انٹیجر ویلیوز ہو سکتی ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں آ رہی ہیں. کہاں, یہاں پہ دیکھیں نا, ایم جو ہے وہ +1 -1 بھی ہو سکتا ہے, +2 -2 +3 -3. البتہ جو ای رنگ ہے اس میں ایم اسکوئرڈ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے +1 کے لیے بھی انرجی وہی ہے اور -m1 والی اسٹیٹ کی بھی انرجی وہی ہے, سیم انرجی. اسٹیٹس تو دو ڈفرینٹ ہے نا. ایک اسٹیٹ ہوگی 5+1 والی جس کو ہم یہ لکھ لیں گے, دوسری اسٹیٹ ہوگی مثال کے طور پہ ہم 1 والے کو دیکھ رہے ہیں تو -1 والی ہوگی. اسی طرح +2 -2, یہ اسٹیٹس دو ڈفرینٹ ہیں. ایک میں ایکسپوننشیل آئی ایم فائی آ رہا ہے, دوسرے میں ایکسپوننشیل -i m phi آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے یہ آئی ایم فائی آ رہا ہے, یعنی کہ m1 لیا ہوا نا, تو اس کو بہتر ہے اس طرح آئی فائی آ رہا ہے, اور یہ ہے ایکسپوننشیل -i phi. تو دو ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں. ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ایک کلاک وائز موونگ آن دا رنگ, دوسری اینٹی کلاک وائز آن دا رنگ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو مگر دونوں کی اسٹیٹس کی انرجی سیم ہے, کیونکہ اس انرجی کے اندر ای والی یہ جو ایکسپریشن ہے اس میں ایم اسکوئرڈ آ رہا ہے. تو +1 کا اسکوئر کریں بھی وہی 1 آ جاتا ہے, -1 کا اسکوئر کریں بھی تو 1 آ جاتا ہے. اسی طرح +2 کے لیے جائیں گے اور -2 کے لیے, تو انرجی جو ہے نا وہ سیم ہے دو اسٹیٹس کی, اگرچہ دو ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں مگر ان کی انرجی سیم ہے. تو ان اسٹیٹس کو کہتے ہیں ڈیجنریٹ اسٹیٹس. دو الگ الگ اسٹیٹس, انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جن کی سیم انرجی ہو, تو ان کو کہتے ہیں ڈیجنریٹ اسٹیٹس. ڈیجنریٹ اسٹیٹس, دے ٹو فولڈ ڈیجنریٹ. ساری ٹو فولڈ کا مطلب ہے دو ایسی اسٹیٹس ہیں جن کی سیم انرجی, سوائے m = 0. m = 0 کا کوئی پیئر نہیں ہے. m = 0 کا کوئی -0 نہیں ہے. تو وہ والی اسٹیٹ جو ہے نا وہ ڈیجنریٹ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ بھی اس میں دوسری چیز جو نظر ہمیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو انرجیز ہیں وہ ڈسکریٹ ہے, جمپ کرتی ہیں. جمپ جو ہے وہ h⁻² 2i والا جمپ ہے. یہ 1 ہے, پھر 2 پہ جب چلے جائیں گے. جمپس جو ہے نا وہ ہر ویلیو الاؤڈ نہیں ہے. ایم کیونکہ ٹیچر ویلیوز لے رہی ہیں نا, جمپ مجھے یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط میں کہہ رہا ہوں کہ h⁻² 2i کا جمپ ہے. جمپ ویری کر رہا ہے کیونکہ ایم کی ویلیو فرق ہے.
تو ڈفرینس آپ دو اسٹیٹس کا لیں گے تو وہ چینج ہوتا جائے گا. جو اوپر چلتے جائیں گے ہائر اسٹیٹس پہ تو ڈفرینس ان انرجی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. جو لوور لائنگ اسٹیٹس ہیں ان کی ڈفرینس ان انرجی کم ہوگا. البتہ ہینڈ ڈسکریٹ، یعنی کہ اگر آپ کے پاس اس ایکسس پہ اگر آپ انرجی ڈرا کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس یہ ایم از اکول ٹو زیرو اسٹیٹ ہے تو پھر آپ کے پاس ایم از اکول ٹو ون اسٹیٹ ہوگی اور ایم از اکول ٹو ایم از اکول ٹو ون اسٹیٹ ہوگی. اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایبسولوٹ ویلیو بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ ایم پلس ون اور مائنس ون کے لیے انرجی سیم ہی ہے. اسی طرح پھر آپ کے پاس آ جائے گی ایم از اکول ٹو ایبسولوٹ ویلیو ٹو والی اسٹیٹ اینڈ سو فورتھ. تو ان اسٹیٹس کے دوران ڈفرینس جو ہے وہ بڑھتا جائے گا جو آپ ہائر اسٹیٹس کی طرف چلتے ہیں. مگر امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیز آر آلسو کوانٹائزڈ دوسرے لفظ میں ڈسکریٹ اسٹیٹس. بیچ والی کوئی ویلیو انرجی کی الاؤڈ نہیں ہے، یعنی یہ جو ڈارک میں کر رہا ہوں نا یہ الاؤڈ ویلیوز نہیں ہیں، یہ الاؤڈ ویلیوز نہیں ہیں. اسی طرح اور ہوں گی اس بیچ میں الاؤڈ ویلیوز نہیں ہیں، پھر آپ کے پاس ایک الاؤڈ ویلیو آ جائے گی. تو دیز آر not continuous values of energy but certain values which are allowed, the rest of them are not allowed. So quantized ہیں values. اسی طرح جس طرح انفینٹ پوٹینشیل ویل والے پرابلم میں بھی ہم نے دیکھا تھا نا باؤنڈری کنڈیشنز کی وجہ سے، وہاں باؤنڈری کنڈیشنز جو تھی وہ رائز کر رہی تھی کہ وہ فکس کر رہے تھے ہم باؤنڈری پہ. یہاں پہ جو ہے جو باؤنڈری کنڈیشن رائز کر رہی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ دا ویو فنکشن ہیز ٹو بی پیریوڈک. جب بھی آپ 2 پائی ملٹیپل آپ سے انکریز کریں فائی کو تو ویو فنکشن کی وہی ویلیو آنی چاہیے. تو یہاں یہ باؤنڈری کنڈیشن آپ سمجھ لیں ایک طرح سے تھی، یا کنسٹرینٹ سمجھ لیں جو ویو فنکشن پہ تھا. تو جو یہاں سے وہ کوانٹائزیشن آف انرجی آ رہی، تو کوانٹائزیشن آف انرجی آپ کو یہاں پہ مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا اوریجن کوانٹائزیشن کا وہ ہے کہ یہ پیریوڈک ہونا چاہیے. سنگل ویلیوڈ ویو فنکشن کا ہونے کے لیے اٹ ہیز ٹو بی پیریوڈک. تو آج پھر ہم یہاں پہ رکتے ہیں، ہم نے کافی کچھ گراؤنڈ کور کر لیا ہے.